बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मलिक रियाज साहब के बारे में, जिन्होंने पीटीआई जो बानी है उनके बारे में जो हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उससे मलिक रियाज साहब का क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मलिक रियाज साहब का कहना है कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर सामने आने वाले ये बयान इस एतबार से अहमियत रखता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर इनकी जानिब से दूसरी बार अवामी सतह पर मुबहम अल्फाज में एक ऐसे मामले पर राय का इजहार किया गया जो मुल्की सियासत पर गहरे असरात मरतब कर सकता है। वाज़िया रहे कि बहरिया टाउन के मालिक और पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून अलकादिर ट्रस्ट केस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन लिमिटेड से सैकड़ों कनाल पर मुहित अराज़ी उस 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज़ हासिल की, जिसकी शनाख्त बरतानिया के हुकाम ने की थी और ये रकम पाकिस्तान को वापस कर दी थी। इस केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी, मलिक रियाज, अहमद अली रियाज और दीगर को मुलजिम करार दिया गया है और रवां बरस 9 जनवरी को एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज समेत केस के 5 दीगर शरीक मुलजिमान को मुकदमे की तफ्तीश में शामिल ना होने पर इश्तिहारी करार देते हुए पाकिस्तान में मौजूद उनकी जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी किए थे। पाकिस्तान में मलिक रियाज सियासी जमातों और मीडिया के साथ साथ सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबित के लिए जाने जाते हैं और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हर मुश्किल से निकलने का फ़न भी खूब जानते हैं। ताहम उन्होंने गुज़िश्ता शब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी पोस्ट में दावा किया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के हुकाम ने उनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर छापा मारा है और यह सब कुछ उन पर दबाव डालने और वादा माफ़ गवाह ना बनने के नतीजे में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज वादा माफ़ गवाह नहीं बनेगा और रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक़्तिदार की जद्दोजहद में फ़रीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़ फोड़ और जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी दावा किया कि ये छापे घंटों तक जारी रहे और दफातर में तोड़ फोड़ की गई और दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हिरासा किया गया और छापे मार टीम 5000 से ज़ायद अहम प्रोजेक्ट्स, फाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, 23 कंप्यूटर, नेटवर्क डाटा और महकमाना नकदी वगैरह और 9 गाड़ियाँ अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी दावा किया है कि ये छापे रियासती इदारों की जानिब से सियासी एजेंडे के तहत बहरिया टाउन पर दबाव डालने के लिए मारे जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वो कठपुतली नहीं बनेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ारत दाखिला, नैब और FIA के सरबराहान से बहरिया टाउन के अमले को फौरी तौर पर रिहा करने और बहरिया टाउन के दफातर से तमाम दस्तावेज़ात और ज़ब्त शुदा सामान वापस करने का मुतालबा किया। नैब हुकाम की जानिब से बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापे मारने की कार्रवाई से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया गया। याद रहे कि इससे कबल 26 मई को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर एक जूम यानी ट्वीट करते हुए मलिक रियाज साहब ने लिखा था कि इन्हें सियासी मकासद के लिए दबाव का सामना है और वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। मलिक रियाज के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं और मुल्क से बाहर हैं। मलिक रियाज ने पहले एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में लिखा था कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने हमेशा मेरी रहनुमाई की है कि मैं अपने असूल पर कायम रहूं, मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूं और अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। उन्होंने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया और 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ और मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी। मलिक रियाज का कहना था कि अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ और रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार से धकेला जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इज़्ज़त के साथ इस मुश्किल दौर में मेरी रहनुमाई और मदद करेगा।
ملک ریاض نے اپنے پیغام میں یہ واضح نہیں کیا کہ کون ان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور کس سمجھوتے کے لیے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس متعلق مزید جاننے کے لیے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ اس سے متعلق موقف ترجمان بحریہ ٹاؤن کی جانب سے دیا جائے گا۔ ترجمان بحریہ ٹاؤن نے سوالوں پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک ریاض اپنے وکیل کے مشورے کے بغیر کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ تاہم مزید کہا گیا ہے کہ ان کے ایکس پر بیان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں نہ صرف میرا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ جب ملک ریاض کے بیان پر پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں اپنا تفصیلی بیان جاری کر چکے ہیں، جس کے مطابق پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل حکومت کی تبدیلی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد سے ملک ریاض اپنے ایک آدمی کی بدترین آمریت کے دور کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس جبر کے تحت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس سمیت تقریباً 203 جھوٹے، بغض اور سیاسی مقاصد پر مبنی مقدمات قائم کیے گئے۔ رؤف حسن نے کہا کہ ملک ریاض کا جاری کردہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف الزامات لگانے کے لیے نہ صرف سیاستدان بلکہ ججز، صحافی، وکلاء، تاجر اور ہر شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کمزور ہوتی ہوئی ہائبرڈ حکومت کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ایک معمول بن گیا ہے کہ ہر کسی کو دونس اور جبر کے ذریعے ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ رؤف حسن نے گزشتہ روز جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ دنیا میں جبر کا کوئی بھی نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا ٹوٹنا لازم ہے، چاہے کوئی اس کو بچانے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ حکومت کے اندر واضح دراڑیں اس کے آنے والے خاتمے کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سابق صدر عارف علوی نے بھی ملک ریاض کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور ان لوگوں کو جن کا اقتدار پر جھوٹا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے جھلسا کر راکھ کر دے گا۔ سابق صدر کا مزید کہنا تھا کہ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے اور وہ جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا لوٹا ہوا مال و دولت سب باہر رکھا ہوا ہے، ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کہاں جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے۔ ملک ریاض کی جانب سے سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ملک ریاض پر کوئی دباؤ ہے، وہ ایک مقدمے میں ملزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بیرون ملک بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی اور گزشتہ 1.5-2 برس سے اس مقدمے کا آپ حصہ ہی نہیں ہے اور آپ مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ مقدمے کی کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہیں تو آپ پر کس بات کا دباؤ؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عدالت میں آ کر پیش ہوتے اور کہتے میرے ہاتھ صاف ہیں، یہ ثبوت ہے اور میں بے گناہ ہوں۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے کیونکہ نہ وہ خود پیش ہوئے، نہ خاندان کو کوئی فرد پیش ہوا اور نہ ہی دیگر شریک ملزمان پیش ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دباؤ تو اس پر ڈالا جاتا ہے جو مقدمے کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک ریاض پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پاکستان میں کرپشن کے بڑے مقدمات میں سے ایک ہے اور اس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر بے ضابطگیاں تھیں، اس مقدمے کا ٹرائل چلنا ہے مگر کیونکہ ملک ریاض کے پاس پیسہ ہے، اثر رسوخ ہے، اس لیے مقدمے کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ دباؤ ملک ریاض کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر آمریت کے الزامات پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اگر ایک سیاسی جماعت کو پراپرٹی ٹائکون کی ترجمانی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کرپشن کے معاملے میں ان کی ملی بھگت بھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ملک ریاض سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس قوم کے لوٹے پیسے پر وضاحتیں دے رہی ہیں اور یہ سیاسی جماعت ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس اس 450 کنال سے زیادہ زمین کے عطیے سے متعلق ہے جو ملک ریاض کی کمپنی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کے لیے دی گئی تھی۔
پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ معاملہ عطیہ کا نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے درمیان طے پانے والی ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے، اور حکومت کا دعویٰ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی جو 190 ملین پاؤنڈ یا 60 ارب روپے کی رقم برطانیہ میں منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک ریاض کے ذمہ واجب الادا 460 ارب روپے کی رقم میں ایڈجسٹ کر دی گئی تھی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کے عوض بحریہ ٹاؤن نے مارچ 2021 میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ضلع جہلم کے علاقے سہاوا میں 458 کنال اراضی عطیہ کی، اور یہ معاہدہ بحریہ ٹاؤن اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ہوا تھا۔ جس ٹرسٹ کو یہ زمین دی گئی تھی، اس کے ٹرسٹرز میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور بابر اعوان شامل تھے، تاہم بعد ازاں یہ دونوں رہنما اس ٹرسٹ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ جون 2022 میں پاکستان کی اتحادی حکومت نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے کے بدلے اربوں روپے کی راضی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام منتقل کی۔ اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس خفیہ معاہدے سے متعلق کچھ تفصیلات بھی منظر عام پر لائی گئی تھی، اور ان دستاویزات پر سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی جانب سے دستخط موجود تھے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر سینکڑوں کنال اراضی سے متعلق انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں تبدیل کیا ہے۔ نیب کے حکام اس سے قبل اختیارات کے مبینہ غلط استعمال اور برطانیہ سے موصول ہونے والے جرائم کی رقم کی وصولی کے عمل کی انکوائری کر رہا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر یونیورسٹی کیس سے متعلق قومی احتساب بیورو کی پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق اب تک اس مقدمے میں 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 21 گواہان پر جرح کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس مقدمے میں پروسیکیوشن کے گواہان کی تعداد 56 ہے، تاہم پروسیکیوشن کی ٹیم اس میں گواہان کی تعداد کم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے۔ نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اور زلفی بخاری اس مقدمے میں اشتہاری ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ بانی پی ٹی آئی والے کیس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق جب اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان ملک واپس اگر خود کو عدالت میں سامنے پیش نہیں کرتے اور عدالت ان کا اشتہاری قرار دیے جانے کا سٹیٹس ختم نہیں کرتی، تو اس وقت تک ان کے خلاف ریفرنس میں کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق ان ملزمان کے سرنڈر کرنے کے بعد اس ریفرنس میں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانتوں کی درخواستوں کی سماعت کے دوران نیب کے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں متعلقہ حکام کو حقائق نوٹس میں لائی یعنی جمع کروائے گئے ہیں۔ عدالت نے اس مقدمے میں دونوں ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، تاہم عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے وہ عدالتی ریمارک سے متاثر نہیں ہوگا۔ احتساب عدالت میں اس مقدمے کی سماعت جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس بارے میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں درخواست دی ہے کہ جس میں اس مقدمے کی عدالتی کارروائی کو معمول کے مطابق چلانے کی استدعا کی ہے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔